27 नवंबर 1981 कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी बयान फरमा रहे हैं। उन्वान है जज्बा ईमान। समाअत फरमाएं। शुक्रिया। कुरान करीम की ये आयत सूरह तौबा की चंद आयत है। परवरदिगार आलम ने उस जमात का इस कदर तफसील से कुरान करीम में जिक्र फरमाया जो दीन और ईमान और इस्लाम और कुरान के काम आए, जिन्होंने दुनिया की हर तमन्ना, हर आरज़ू, हर हसरत को खत्म करके महज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। कोई सूरत ऐसी नहीं, कोई सितारा ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने इन हजरात का जिक्र खैर ना फरमाया। खुदा की कसम कितनी बाबरकत है वो जमात जिनको दुनिया ही में अल्लाह पाक ऐलान कर दे, तुम जन्नती हो, तुम मेरे हो, तुम मेरी जमात हो, तुम मेरी पार्टी हो। फरमाया अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जुबैर जन्नती, साद अबी वक़ास जन्नती, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती। तमाम के तमाम सहाबा किराम के बारे में इसी तरह के ऐलानात हैं। और क्यों ना हो, सहाबा किराम ने एक दिन अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, जन्नत में आप तो बहुत ऊंचे मनसब पे फैज़याब होंगे, ऊंचे दर्जे पे होंगे, हम आपसे बहुत जन्नत में भी चले गए तो बहुत निचले दर्जे पे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। सहाबा किराम की कमाल मोहब्बत देखिए। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपको देखे बगैर कैसे गुजरेगी? आपसे मुलाकात तो होगी नहीं, हमारा गुजारा कैसे होगा? किस तरह गुजरेगी जन्नत में? बहिश्त में जाने के बाद भी हम लोगों के औकात कैसे गुजरेंगे? आपका दर्जा ऊंचा होगा, हमारी वहां तक रसाई नहीं होगी, मुलाकात कैसे होगी? तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आ जाया करूंगा तुम्हारे पास। कमाल मोहब्बत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा इकराम से। फरमाया कि ऊंचे दर्जे वाले को नीचे दर्जे वालों के यहाँ आने की तो कोई गुमानियत न होगी, मैं आ जाया कर। किस तरह कुर्बानियां दी है इन हजरात ने। जंग है, लड़ाई है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जमाना है। अबू बैदा के वालिद जर्राह मुसलमान नहीं हुए, कुफार के साथ मिलकर आए हैं। कुफार की तरफ से मुसलमानों पे हमला और लड़ाई के प्रोग्राम से आए, बहादुर आदमी है, मैदान में आए। अबू बैदा के वालिद हैं जर्राह, मैदान में आकर मुसलमानों को ललकारा, कौन है मेरे मुकाबले में आए? मुसलमानों में से कौन है आए मुकाबले में? कौन आता है? मुसलमान और भी तो थे। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और चलने लगे। बाकी मुसलमानों ने कहा कि आप ठहरे, और कोई चला जाएगा, हम चले जाते हैं। फरमाया नहीं नहीं, मेरा बाप उधर से आया है, मुकाबले में मैं जाऊंगा। पता चला कि इस कदर कमाल मोहब्बत था सहाबा किराम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रिश्ते नाते सब खत्म कर दिए। उधर से जर्राह ने ललकारा और इधर से अबू बैदा ने ललकारा, आ गया हूं, तैयार हो जाओ। और फिर सिर्फ कहने सुनने तक बात महदूद न रही, बाप बेटे की तलवारें टकराई। एक तरफ कुफर है, एक तरफ ईमान है। एक कुफर के लिए लड़ता है बेटा, इस्लाम और ईमान के लिए लड़ रहा है। तलवारें टकराई है बाप बेटा। पता चला कि इन हजरात के यहाँ जो दीन और ईमान की कदर थी, वो रिश्ते नातों की कोई परवाह नहीं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अपने मामू को पकड़ा हुआ है जंग में, और एक पैर के नीचे दबा रखा है और एक पैर को हाथ में पकड़कर बीच से फाड़ रहे हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा, फरमाया ऐ उमर जाने दे,
رہنے دے، تیرا ماموں معلوم ہوتا ہے، تیرا رشتہ دار معلوم ہوتا ہے، تیرا قریبی معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا او میرے آقا، جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی، جب تک آپ کا میں غلام نہیں بنا تھا، یہ سب ماموں نانا تھے، رشتہ دار تھے۔ جب آپ سے جڑ گئی، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ کمال عشق سے ثابت کر دیا کہ ہم لوگوں کا اپنا تعلق کچھ نہیں، ہم لوگوں کی اپنی ذاتیات کچھ نہیں، اپنے رشتے ناطے کچھ نہیں، تمام کے تعلقات کو اس پر قائم کر دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا، دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ جان دینے سے انہوں نے کبھی گریز نہ کیا، جان کی بازی لگانے کے لیے بھی کبھی پیچھے نہ رہے۔ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پریشان ہیں، کسی حالت میں بھی ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صحابہ کرام کے بارے میں خدا کہتا ہے چاروں طرف سے کفار ٹوٹ پڑے، یہودیوں نے بدعہدی کر دی، پانی نہ ملا، کھانا نہ ملا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے غش کھا کھا کر غزوہ خندق میں صحابہ کرام گر رہے ہیں۔ ہتھیار نہیں، ساز و سامان نہیں، پلے کھانے پینے کے لیے ریشن نہیں، اور حالت یہ بنی ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ اندازہ لگاؤ، چاروں طرف دشمن ہیں، ہتھیار ان کے پاس ہیں، اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے، ادھر تیر و تلوار ہے، ادھر پانی بھی نہیں، ادھر کھانے پینے کا سامان ہے، ادھر روٹی بھی نہیں، ادھر بڑے بڑے شامیانے لگائے ہوئے کفار نے، ادھر صحابہ کرام کے پاس چھاؤں کرنے کے لیے کپڑا بھی نہیں، آگے کافر، پیچھے کافر، دائیں کافر، بائیں کافر، چاروں طرف دشمن پھیل گئے، کئی دن گزر گئے، کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں۔ ایسی حالت میں انسان کے منہ سے یہ بات نکل جانا کوئی بعید نہیں۔ کوئی تو کہتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی آپ نے ہمیں کہاں پھنسایا، کچھ تو تیاری فرماتے، کچھ تو تیاری کی ہوتی، یوں ہی میدان میں انسانیت کو کٹوا رہے ہو۔ خدا کی قسم قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ ایسی حالت میں بھی وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ایسی حالت میں بھی صحابہ کرام کا ایمان بڑھ رہا تھا۔ کوئی پریشانی والی بات صحابہ کرام کی زبان پہ نہیں آیا۔ قرآن گواہی دیتا ہے ایسی حالت میں بھی جب کہ بے کس ہے، بے بس ہے، بھوک اور پیاس نے پریشان کر رکھا ہے، چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ڈال رکھا ہے، ایسی صورت میں بھی ان کی حالت یہ تھی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ لوگ جان دے چکے تھے، کچھ جان دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ غزوہ خندق میں ایسی حالت پیش آئے، ایک صحابی کا یہ خیال ہوا مجھ سے زیادہ کوئی پریشان نہ ہوگا، سیدھا ہونے کے لیے، کمر سیدھا کرنے کے لیے صحابی نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جا کے عرض کر دیا میرے آقا 8 دن کی بھوک نے مجھے بے تاب کر دیا، میں سیدھا نہیں ہو سکتا، یہ پتھر پیٹ پہ میں نے باندھ رکھا ہے۔ خدا کی قسم تمام مسلمانوں نے دیکھا رحمت والے ہاتھوں سے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ سکے، اسی وقت دوڑے دوڑے گھر تشریف لے گئے اور جا کے بیوی سے فرمانے لگے غضب ہو گیا، شہنشاہ کائنات کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں، نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، کتنے دنوں کی بھوک ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم مبارک پہ، آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں۔ بیوی کہنے لگی اور تو کچھ ہے نہیں، یہ بکری کا بچہ ہے، ایسے ذبح کر لو، 2 ایک سیر جاؤ پڑے ہیں، میں انہیں پیستی، اور کہا جلدی سے جاؤ، ایک تو وہ صحابی جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے آیا تھا، اور ایک آدھ اور جو اسی جسم کا تنگ ہو رہا ہو، اور ایک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 آدمیوں کی دعوت کر کے آ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کیا کہ ایک تو یہ صحابی جو پیٹ سے پتھر باندھے آیا تھا، اور ایک آپ اور 1-2 اور جو اس قسم کا تنگ ہو رہا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے۔ جابر نے تو یہ بات کہی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچے پتھر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، لوگوں تمام لشکر کی دعوت ہے جابر کے گھر میں، ساری فوج کی دعوت ہے جابر کے یہاں۔ حضرت جابر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا کرنے کی، دوڑے دوڑے گھر گئے، بڑے پریشان۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات الٹی ہو گئی۔ پوچھنے لگی کیسے؟ کہ میں نے تو تیرے کہنے کے مطابق 4-5 کو کہا تھا، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فوج کی دعوت کر دی، سارے لشکر کی دعوت کر دی، کیا کروں گا؟ بس یہ عورت بڑی سمجھدار ہوتی ہے، کہنے لگی پھر آپ کو اور مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ہے، دعوت کرنے والا جانے، کھانے والے جانے، کھلانے والا ہے، پھر ہمیں کیا پرواہ ہے؟ حضور نے دعوت کی ہے نا، ہم کیوں پریشان ہوں؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع بھیج دی کہ سالن پکا کر ہنڈیا کو ڈھک کے رکھنا اور روٹیاں پکانی شروع تب کرنا جب میں آ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع بھیج دی، کھانے کی مقدار تو بتا ہی دی تھی نا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے ہنڈیا میں لعاب دہن ڈال دیا اور آٹے میں بھی ملا دیا، فرمایا آٹے کو کھول کر مت دیکھو، پکاتے جاؤ پکاتے جاؤ پکاتے جاؤ۔ 12,000 کے قریب لشکر تھا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمام کا تمام لشکر کھا گیا، کھانا جو کا تو باقی ہے، سارے کا سارا لشکر کھا گیا، کھانا ختم نہ ہوا۔ معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں بڑا بھوکا بیٹھا تھا، پریشان تھا کہ کوئی آئے تو میرے سے کھانے کی پوچھے، کوئی آئے تو میرے سے کھانے کی پوچھے۔ کسی نے نہیں پوچھا، میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے کئیوں کو ٹوکا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بات کو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ مجھے گھر لے گئے، آپ نے دودھ کا پیالہ گھر سے منگوایا، اس کے بعد فرمایا ابو ہریرہ جا، جتنے صحابہ صفہ ہیں، جتنے مدرسے کے طالب علم ہیں، تمام کے تمام کو بلا کے لا، سب کی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دعوت ہے، سب کی میرے گھر میں دعوت ہے، بلا کے لا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اصل تو یہی سے تردد ہوا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور وہ تو 70 سے زیادہ تو وہی ہے، مجھے کیا ملے گا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ جب میں پرے کو گیا، مجھے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، فرمایا ابو ہریرہ راستے میں، گلیوں میں، بازاروں میں جتنے مسلمان ملے، آتے ہوئے جاتے ہوئے جا، سب کو بلا کے لانا، سب کی دعوت ہے۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا، پیالہ تو ایک ہے دودھ کا، سارا مدینہ بلائے گا، بھوک تو میری ہے کئی دن کی، کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں میں سب کو بلا لایا اور دل میں نے یہ ارادہ بنایا کہ سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے ہیں، سب سے پہلے میں بیٹھوں گا، میں تو پی لوں نا، باقیوں کی دیکھی جائے۔ فرمایا حق ہو گئی۔ جب سب حضرات بیٹھ گئے مجھے حکم ملا کہ ابو ہریرہ تو کھڑا ہو کے پلا۔ فرماتے تسلی ہو گئی کہ میں نے تو پی لیا، پیالہ تو ایک ہی ہے، یہ اتنی مخلوق کے خدا بیٹھی ہے، مجھے کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں دائیں کو پلایا، بائیں کو پلایا، سب کو پلانے کے بعد میں، اور میں جھانک کر پیالے میں دیکھ رہا تھا مگر ختم نہیں ہو رہا۔ جب سب نے پی لیا اس کے بعد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ تو پی؟ فرماتے میں نے عرض کیا میرے آقا آپ پیے؟ فرمایا ابو ہریرہ نہیں تو پی؟ کہتے ہیں میں نے 3 سانس میں بڑا رج رج کے پیا، پیالہ جوں کا توں باقی تھا، ایک بوند بھی کم نہ ہوئی۔ ساری مخلوق کو جتنے تشریف فرما تھے بلائے تھے، امت کو پہلے پلایا، نبی نے بعد میں پیا۔ ہمارے یہاں کیا دستور ہے؟ ان دونوں واقعات سے لوگوں نے نکالا ہے ختم شریف، ان دونوں واقعات سے لوگوں نے نکالا ہے ختم شریف، کیونکہ اپنا فائدہ تھا اس لیے یہاں سے نکال لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کھانا تھا، کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم پڑھا تھا اس لیے برکت ہو گئے۔ چلو ہم تمہاری بات مانتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ جس کھانے پہ ملا ختم پڑتا ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں، وہ دوبارہ کیوں مانگتا ہے؟ وہ کیوں کہتا ہے کاکا بوٹی اور لے کے آ؟ اور پھر اگر سنت پہ پورا عمل کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈیا میں لعاب ڈالا تھا، آٹے میں لعاب ملایا تھا، آؤ ہمیں بلاؤ، ہم پہلے ہنڈیا میں تھوکیں گے پھر آٹے میں پھر ختم پڑیں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں یہ، تم ان کا مقابلہ کرو۔ وہاں تو اس لعاب دہن کی اتنی بڑی وقت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر کی تلی میں بل دیا، ناگ اور سانپ کا زہر ختم ہو گیا، حضرت علی کی دکھتی آنکھوں کو لگا دیا، آنکھیں تندرست ہو گئی، کھائے کنویں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ڈال دیا، وہ میٹھا ہو گیا۔ صحابیات کہتی ہے ہمارے بچوں کے حلق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرما چھہارا چما کر ڈالا کرتے تھے، ہمیں 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی، تم کالی کمری والے کی ریس کرو گے؟ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو یاد آ گئی، پیٹ پہ پتھر کب بند ہو گئی، یہ بھی تو سنت ہے۔ کفر کو مٹانے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے، اسلام کو چمکانے کے لیے، اللہ کے قرآن اور دین و ایمان کو اونچا کرنے کے لیے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے۔ ارے دعوت سے ذرا پہلے تو دیکھو، آپ میں سے کسی نے کب پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں اور کب اسلام کو چمکانے کے لیے جان دی؟ غزوہ خندق میں یہ ہوا، کافروں کا بہت بڑا بہادر ایک مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھ، بڑا بہادر پہلوان تھا کفار کا، وہ مر گیا۔ وہ کہنے لگے ہمیں لاش دے دو، تمہیں 20,000 روپیہ دیں گے۔ بڑے آدمیوں کی لاشیں بھی قیمتی ہوتی ہیں بھائی، غریب آدمی کا کیا، اس کا تو مر جانا بھی سستا، جینا بھی سستا۔ غریب آدمی کی قبر پہ کوئی پھیرا مارنے کو تیار نہیں، کوئی جانے کے لیے بھی تیار نہیں، نماز جنازہ میں شرکت کے لیے بھی تیار نہیں، گھر پہ تعزیت کے لیے کون آئے؟ غریب مر گیا، کون آئے تعزیت کے لیے؟ غریب کا کون ہے؟
مگر یہاں پہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ہاتھوں، آپ کے صحابہ کرام کے ہاتھوں کافر بہادر مارا گیا، اور انہوں نے کہا 20,000 دیں گے، تم اب ہماری لاش دے دو، ہمارے بہادر کی میت دے دو، ہمارے نوجوان کی میت دے دو، تمہیں 20,000 دیں گے، تمہارے کام آ جائیں گے۔ مسلمان بھوکے پیاسے، پیٹ پہ پتھر باندھنے والا جنگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینی چاہیے تھے، ہتھیار خریدتے، مسلمانوں کے لیے روٹی پانی کا انتظام ہو جاتا۔ ایسے موقع پر جب خود ضرورت ہو، تنگی ہے مسلمانوں کو، ہتھیار نہیں، ریشن نہیں، ساز و سامان نہیں، ایسے وقت میں اگر کافروں سے لے کر کھا لیتے، ہتھیار خرید لیتے، حرج کیا تھا؟ وہ بغیر مانگے دے رہے ہیں، اور مطالبہ کر دیتے نہیں 40,000 لیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس پیسہ تھا اور یہ ضرورت مند تھے۔ مسلمانوں کا لشکر ضرورت مند ہے، بھوک اور پیاس نے تنگ کر رکھا مسلمانوں کو، ہتھیار دیں گے۔ پیاس کی وجہ سے غش کھا کھا کر صحابہ کرام گرتے، ننگے پیر تھے، ننگے سر تھے، کرتا نہیں تھا، پیٹ میں روٹی نہیں تھی صحابہ کرام، اور کافر کہتے ہیں کہ 20,000 لے لو اور ہمارے بہادر کی میت دے دو، لاش دے دو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جاؤ اپنے بہادر کی لاش لے جاؤ، ہم کافروں، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، مفت میں لے جاؤ، بغیر معاوضے کے لے جاؤ، بغیر پیسوں کے لے جاؤ، اپنے بہادر کی میت لے لو، ہم لوگ مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں۔ سارے قرآن کو پڑھ کے دیکھو، ترجمہ پڑھو، مطالعہ کرو۔ اللہ میاں نے یہ فرمایا نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ فرمایا میں نے فرشتے بھیجے۔ عام مسلمانوں، قرآن کریم میں غور کرو، اللہ کا قرآن تمہیں بلا رہا ہے، اللہ کا قرآن تمہیں دعوت دے رہا ہے، آؤ دائیں بائیں چھوڑو، جٹل قصے کہانیوں کو چھوڑو، میری طرف آؤ۔ اللہ میاں نے جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ سنے، ضرورت مند بھی ہے، ایک ایک وقت میں 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، ننگے بھی ہیں، بغیر ہتھیار کے بھی ہیں، قیمت مل رہی ہے مگر لیتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا او میرے نبی ہٹ جاؤ، وقف اللہ مؤمنین القتال، او میرے نبی اب تمہاری طرف سے میں خدا خود لڑوں گا۔ اللہ کریم کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی اچھی لگی کہ ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں۔ خدا نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے بھیجوں گا، یہ نہیں فرمایا تمہیں غالب کر دوں گا، تمہیں طاقت دے دوں گا، تمہیں قوت عطا کر دوں گا، میں خدا لڑوں گا تمہاری طرف سے، اور مردے کی قیمت نہ کھانے والوں آؤ، میرا تمہارا وعدہ ہو گیا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں خدا تمہارے آگے لگتا۔ آج مردوں کی قیمت کھا کھا کر دل مردہ ہو گئے، ضمیر مردہ ہو گئے، ایمان مردہ ہو گئے، تمام کا تمام معاشرہ مردہ ہو گیا۔ مردے نہانے کی قیمت کھانے والوں، نماز جنازہ کی قیمت کھانے والوں، مردے کے کفن پہ حصہ بڑھا دینے والوں، کفن میں حصہ ڈالنے والوں، 10واں 40واں طرح کے مردے کے پیچھے لگ کر کھانے والوں، اللہ میاں کا حکم ہے، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اور یتیموں کا مال کھانے والوں، یہ چاول نہیں، یہ کھانا نہیں، یہ روٹی نہیں، یہ تم اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہو۔ خدا کا قرآن کہا، آج کون پرواہ کرتا ہے؟ ساری عمر تو ٹیلی خرچ نہیں کرتے، ساری عمر تو 1 روپیہ دینا مشکل ہو رہا ہے، اور مرنے کے بعد خاندان والے سارے سخی بن گئے۔
مال مردے کا خرچ کرنے والے دوسرے پرائے لوگ. مدینہ منورہ میں اللہ پاک زیارت نصیب فرمائے، آمین کہو جائے. ایک صحابی کہتا ہے کہ میں کھجور کھاتا ہوا جا رہا تھا، آدھی کھا چکا تھا، آدھی باقی تھی. کسی سائل نے، فقیر نے سوال کر دیا تو آدھی کھجور فقیر کو دے دی. کھجوروں کی تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا. موت آنے لگی، کچھ دیر پہلے وصیت کر دی کہ سارا گودام، سارا کوٹھا بھرا ہوا اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے میرے لیے سارے سوار کر دینا. کئی لوگ ابھی کہیں گے نکلتے ہوئے، دیکھو جی پتہ چل گیا نا، اے مردوں کو ثواب پہنچانے کے قائل ہی نہیں. یہ بات نہیں، قائل ہیں، مگر مال والے کا مال ہو. جو بھائی خرچ کر رہے وہ اپنے مال میں سے بھائی کے لیے خرچ کرے. بالغ اولاد ہو وہ ساری خرچ کرے. نابالغ بچوں کے مال میں سے کسی کو خرچ خیرات کرنے کی اجازت نہیں. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جو خود دوسروں کی پرورش کے محتاج ہیں، ان کے مال کو اڑاتے ہو رسم و رواج کے تابع ہو کر. تو ایصال ثواب کے ہم منکر نہیں، کرو مگر اس طریقے سے کرو جس طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح سے دین میں اس کا ثبوت اور جواب ملے. اسی لیے تو یہ مولوی ہم سے لڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کا کھانا یتیم کو دو، محتاج کو دو، بیوہ کو دو، غریب کو دو. کوئی الاٹمنٹ نہیں ہو رہا کہ جتنا اللہ کے نام پر دیا جائے سارا مولوی ملانوں کو دیا جائے. اس لیے ہم سے یہ لڑتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ محلے کی بیوہ کو دے جو اپنے بچوں کو چھپائے بیٹھی ہے، جو اپنے یتیموں کو مزدوری کر کے پال رہی ہے، تو اسے جا کے دے. یار وہ ہم سے لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا ہماری جڑیں کاٹتے ہیں. ہم کیا کاٹیں گے نہ کاٹے، خود کیوں کٹاتے ہیں؟ وہ ایک مولوی گیا کہ لڑکے کے پاس کپڑے کا دکاندار تھا، اس لڑکے کا والد انتقال کر گیا تھا، فوت ہو گیا تھا. اس نے کہا چلو آج ایک سوٹ کا کپڑا مار کے لائیں گے. جا کے کہنے لگا لڑکے رات تیرا ابا میں نے خواب میں دیکھا. وہ سارا دھندا چھوڑ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ کس حالت میں دیکھا جی ابا جان کو؟ کہ جی کیا بتلائیں، بس حالت ایسی ہی تھی. انہوں نے کہا نہیں حضرت ذرا بتلاؤ تو صحیح، میرے ابا کو کس حالت میں دیکھا؟ کہنے لگا خدا جانے کیا بات ہوئی، بالکل ننگے تھے، سر سے پاؤں تک ننگا. اس کا خیال یہ تھا کہ ایک سوٹ کا کپڑا ملے گا. وہ کئی قاری حنیف کے پیچھے جمعہ پڑتا ہوگا. کہنے لگا بابا یہاں تو کبھی گوڈا گھٹنا نہیں دکھایا، وہاں جا کر اتنا بے حیا ہو گیا کہ ننگا پھر رہا ہے. یہاں تو کبھی ننگا نہیں پھرتا تھا، وہاں جا کر بے حیا کیسے بن گیا ہے؟ ساری چیزیں قرآن کریم نے کھول کھول کر بیان کر دی. فرمایا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. او لوگو جاؤ اب تمہاری طرف سے میں قتال کروں گا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اور پھر تم جانتے ہو میں بڑا طاقتور، حکمتوں والا، غالب اور مالک ہوں. جب میں خدا کسی سے لڑنے پہ آؤں گا پھر کامیاب کون ہوگا؟ کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے پھر سامنے میدان میں آئے؟ چنانچہ صحابہ کرام نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق اپنی جان تو دی، اپنی جان کا قیمت تو بنوایا. ٹکڑے ہو گئے، رات دن پریشانی میں کٹے، دکھوں میں کٹے، ساری زندگی تلخی میں کٹ گئی، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. اس کا نام محبت ہے، اس کا نام عشق ہے، اس کا نام سود و گداز ہے، اسی کا نام جنون ہے جو کسی کے ساتھ لگ کر پھر کبھی ٹوٹا نہ کرے. جتنے ابھی زور لگا لے اسی کو کہتے ہیں کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ. کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ. یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. یہ تو عشق کے بیمار تھے، ہر وقت جان دیا کرتے تھے. ان کا مقدر اتنا اونچا بنا، صحابہ کرام کا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मैदान जंग में एक पत्थर के ऊपर चढ़ने लगे, बहुत ऊंचा था मगर फिर भी हिम्मत करके चढ़ रहे हैं। अरे सारा जहान कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। साथ वो खुश नसीब है, हुजूर ने फरमाया इरमिया साहब फिदा का अबी व उम्मी और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, ओ साद मैं तुझसे इतना राजी मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए। कितना मुकदरों वाला होगा वो आदमी। हुजूर फरमाए, ओ साहब मेरा बाप अब्दुल्ला तुझ पे कुर्बान हो, मेरी अम्मा बिना खातून तुझ पे कुर्बान हो। फरमाया साद जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती। हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला एक दिन रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा दे रहे हैं, सख्त सर्दी में सख्त ठंडी में पहरा दे रहे हैं। जिब्रील आए और पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन है? जवाब मिला, जुबैर है। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूलल्लाह इससे कहो खुदा तुझे सलाम कहता है। और अगली बात सुनो, फरमाया काली कमली वाले इस जुबैर से कहो इस रात में ठंड में तूने खड़ा होकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा दिया। जिब्रील कहते हैं कि जुबैर से कहो क़यामत का जब खौफनाक मंजर आएगा 70,000 फरिश्ता तेरा पहरा देगा। कितनी बड़ी शान के मालिक है ये लोग जिनको आज हम कुछ भी नहीं समझ। फरमाया इन्नल्लाह अस्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सुभान अल्लाह। अल्लाह मियां फरमाते हैं, मोमिनो मेरा तुम्हारा सौदा हो गया, मेरा तुम्हारा कारोबार हो गया। मैंने तुम्हारे साथ तिजारत की, खरीदो फरोख्त की, जान और माल तुम्हारा मैंने ले लिया और उसके बदले पे अपनी रजा तुम्हें दे दी। कहीं फरमाया जान माल जो तेरा था अगरचे वो भी मेरे हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। हर चीज पे कादिर मैं, तेरी जान मेरी है तेरी नहीं, ये माल मेरा है तेरा नहीं, ये औलाद मेरी है तेरी नहीं, ये धन दौलत मेरे है तेरे नहीं, ये बादशाहत मेरी है तेरी नहीं, ये वजारत ये गवर्नरी ये सदारत तेरी नहीं मेरी है, अमानत है, जब चाहूं वापस कर लूं, जब चाहूं ठुका दे दूं। फरमाया ये माल जान मेरी तुझसे मैं लेता हूँ और अपनी रजा तुझे लेता हूँ। और कहीं फरमाया जान माल मैं लेता हूँ और अपनी जन्नत और बहिश्त तेरे हवाले करता हूँ। बिअन्न लहुमुल जन्नह। क्यों? युकातिलून फी सबीलिल्लाह। जब तू तलवार लेकर मेरे दीन के लिए मैदान में चलता है ना, मेरी हिमायत में मेरा अर्श कांप उठता है। कितने खुश नसीब थे वो लोग जिनको खुदा के सलाम आए, जिनको खुदा के पैगाम आए, जिनकी आंख ने हर वक्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। किसी मैदान में भी उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। सदका खैरात के मैदान के लिए हुजूर ने फरमा दिया, ओहद पहाड़ सोने का, ओहद पहाड़ सोने का, तुम सदका करो खैरात करो अल्लाह के नाम पे दो। ओहद पहाड़। माया वो आदमी जिसकी आंख ने मेरा दीदार किया है, जो मेरी निगाह नबूवत ने जिसको रंग दिया, जो मेरा शागिर्द है, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरा मुफ्तदी है, जो मेरा है, तुम्हारा ओहद पहाड़ सोने का अल्लाह के नाम पे देना और मेरे सहाबी की 2 मुट्ठी जौ देना। फरमाया फिर भी इसमें ज्यादा बताए, तुम्हारा ओहद पहाड़ सोना मुकाबला नहीं कर सकता मेरे सहाबी के 2 मुट्ठी जौ। मिसला अनफो का और दिखला। कमाल है इन हजरात की जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर सब कुछ कमाया। बच्चों की परवाह ना की, रात दिन की परवाह ना की। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, रंगीन कपड़े पहने हुए, सुर्ख कपड़े पहनकर। उसने सलाम किया, हुजूर ने मुंह फेर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय सहाबी का दम निकलने को हो गया। मेरे आका ने मुझसे
رونے لگا. اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. لگا اچھا غربت تھی, ناداری تھی, افلاس تھا. گھر میں گیا, کپڑے اتار کر چولہے میں آگ جل رہی تھی, جلا کر راکھ کر دیے. دوسرا کپڑا پہن کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرا دیا. فرمایا ان کپڑوں کو کیا کیا؟ توجہ کرنا, ان کپڑوں کو کیا کیا؟ یوں کہ جی وہ کپڑے میں نے آگ میں جلا دیے, چولہے میں جلا دیے. فرمایا ہائے نقصان کیا. میری امت, میری جماعت تو نہایت غریب ہے. عورتوں کے لیے تو جائز تھے, کسی بہن بیٹی کو, اماں کو, بیوی کو دے دیے ہوتے, ان کے لیے تو جائز تھے, وہ پہن لیتی. نقصان کیا. صحابی کی بات سنو اور اپنے گریبان میں جھانکو. او عاشقو, او محبت کرنے والوں, او دم بھرنے والوں, ذرا غور تو کرو. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ, میں نے وہ کپڑے اس لیے جلا کر خاک کر دیے, ان کپڑوں کو جن کپڑوں کو دیکھ کر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو, آپ نے نفرت کی ہو. ان کپڑوں کو بہن بیٹی بیوی کے بدن پر میرے پاس وہ آنکھیں گئی جن آنکھوں سے وہ کپڑے پھر تو مارے دیکھو. جن کپڑوں کو دیکھ کر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو, ان کپڑوں کو پھر نہ دیکھو. میرے پاس وہ آنکھ نہیں جن کانوں کو میں دیکھ سکتا. غربت ہے ہوا کرے, افلاس ہے ہوا کرے, تنگ دستی ہے ہوا کرے, ان کپڑوں کو میں نے جلا کر خاک کرے. ایک عورت آئی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہے. ابتدا اسلام ہے, زکات کا میں حکم آیا ہے. فرمایا بھائی ان کنگنوں کی زکات دیتی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ زکات کیا چیز ہے؟ فرمایا 40واں حصہ دینا پڑے گا ہر سال, اگر نہ دے گی جہنم میں جلے گی. اب چاہیے تھا نا کہ جی کاٹ کے دیتی رہوں گی, پیسے دے دوں گی, میری اولاد کے کام آئیں گے, میری بیٹی کے کام آئیں گے, میری نوح کے کام آئیں گے, میرے کھانے پینے کے کام آ جائیں گے. دونوں کنگن اتارے اور حضور کے سامنے پھینک کے کہنے لگی یا رسول اللہ, جو چیز جہنم میں لے جائے اسے آدمی پھانسی کیوں رکھے؟ میں تو ابھی ان کو دفع سارے ہی سنبھالو, 40واں حصہ کیوں, یہ سارے ہی میں آپ کو دیتی ہوں, جہاں چاہے آپ خرچ کریں. ایسی بلا کو میں تو آنکھوں سے بھی نہ دیکھوں, ایسی بلا کو میں تو آنکھوں سے بھی نہ دیکھوں جو جہنم پہ لے جانے کا سبب بنے. یوں ہی تو نہیں اللہ پاک نے فرما دیا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اور میرے نبی کے غلاموں اور صحابہ کرام ادھر آؤ, تم نے جو تنگیاں اٹھائی ہیں میں خدا کو منظور ہے. جنت کے دروازے میں تمہارا استقبال کروں گا. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور میرے نبی کے غلاموں اور جانثاروں خوش ہو جاؤ, میں خدا تمہیں جنت میں سلام کہوں گا. کمال تھا ان حضرات کا جنہوں نے ہر مصیبت میں, پریشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت بھی چھوڑا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان سب کی غلامی نصیب فرمائے, ان کے نصیحت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.